मिला टाइम्स में खुश आमदीद। अब तमाम नाजरीन को सुबह का सलाम, सबाह अल खैर। ईरान और इसराइल की जो लड़ाई है वो लगातार 7वें दिन भी दाखिल हो गई है और आज की रात भी ईरान ने लगातार इसराइल पर हमला किया और आज की शब में ईरान ने इसराइल पर हमले के लिए अपने सबसे ताकतवर और पावरफुल मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसकी जो रेंज है 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है। और जब ये मिसाइल कहीं पर दागा जाता है तो तबाही जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उम्मीद यही लगाई गई है कि आज की रात में ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है इसकी वजह से इजराइल में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। दूसरी तरफ इजराइल ने भी ईरान पर लगातार हमला किया, जंगी जहाज़ों से निशाना बनाया। तेहरान में पुलिस के हेडक्वार्टर को इजराइल ने निशाना बनाया, हिलाल अहमर के दफ्तर को निशाना बनाया, एक एयरपोर्ट को निशाना बनाया और जो तेहरान की फ़िज़ा है वो धुआं में तब्दील हो गई थी। तो दोनों तरफ से रात भर हमलों का सिलसिला जारी रहा और इस रिपोर्ट में आपको पूरी तफसील बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है, किसके हमले से किसका ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि ईरान झुक नहीं रहा है, ईरान अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहा है। लगातार ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान सरेंडर करे और अनकंडीशनल सरेंडर करे, झुक जाए। लेकिन ईरान ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह रखा है कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और ईरान झुकने वाला नहीं है। और अब सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, ये जो तस्वीर नज़र आ रही है या ये नज़र आ रहा है, ये दरअसल ईरान ने इजराइल पर जो मिसाइल अटैक किया है, मिसाइल से हमला किया है, तो उन मिसाइलों की तस्वीर है। और ये जो तस्वीरें हैं मिसाइल के जाने की कुछ अलग अंदाज की है। उमूमन मिसाइल की जो तस्वीर होती है वो सीधी सी होती है या रॉकेट लॉन्च किया जाता है, लेकिन ये यूं टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। और दरअसल ये इस वजह से है कि इस रात ईरान ने अपना सबसे ताकतवर और पावरफुल मिसाइल इस्तेमाल किया है और जिसका जो नुकसान है बहुत बड़ा होता है। ये मिसाइल है जिस मिसाइल का नाम है खुर्रमशहर और इसकी जो रेंज है 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है। और इस मिसाइल का इस्तेमाल किया ईरान ने आज रात हमले के लिए। कलेश रिपोर्ट ने इस वीडियो को शेयर किया, जो मिसाइल हमले की वीडियो है। आप देख सकते हैं मिसाइल जा रहा है इसराइल की तरफ और लिखा है कि ईरान लाइकली फाइट। के अंदाज़ा यह है कि ईरान ने खुर्रमशहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसको खैबर भी कहा जाता है। खैबर मिसाइल जो ईरान ने पहले बनाया था उसकी रेंज 1450 किलोमीटर थी। उसके बाद खुर्रम मिसाइल जो ईरान का था जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, उस मिसाइल का नाम ईरान ने बदलकर खैबर शिकन रख दिया। और ये जो मिसाइल ईरान का सबसे ताकतवर माना जाता है। खैबर का जो वाक़या है, जंग या खैबर का जो किला फतह किया था, कई मरतबा मैंने बताया, तो उससे मंसूब है ये नाम और ये तारीख़ में बहुत ज़्यादा अहम है। इसकी जो रेंज है बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखिए, ये मैंने इसको हाईलाइट भी किया है कि ये 2000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा फासला तय कर सकता है, ये इसकी रेंज है। और 1500 किलोग्राम वारहेड इस मिसाइल में आ सकता है। ये मिसाइल कहीं पर गिरता है तो पूरा 3-4 किलोमीटर का जो एरिया है वो तबाह बर्बाद होता है। ज़मीन में कई मीटर तक गड्ढे हो जाते हैं, पूरी की पूरी जो कॉलोनी है वो तबाह हो जाती है अगर आबादी के इलाके में गिरता है। तो ये इतना ख़तरनाक मिसाइल है जिसको खैबर मिसाइल कहा जाता है। और इस मिसाइल का आज रात ईरान ने इस्तेमाल किया है और किस तरह का नुकसान हुआ है वो आगे मैं तस्वीरों के ज़रिए बताऊँगा। उसके अलावा ईरान का एक और ख़तरनाक मिसाइल है जिसको सिज्जील मिसाइल कहा जाता है और इस मिसाइल की भी जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा बल्कि 2500 किलोमीटर है। और इसके भी कई सारे फीचर्स है, इसकी भी कई सारी क्वालिटी है और ये मिसाइल भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और यही वजह है कि मैंने शुरू में आपको बताया कि ईरान की जो एयरफोर्स है वो इसराइल के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर और मजबूत नहीं है। उसके अलावा ईरान इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है क्योंकि लोकेशन ऐसा नहीं है। इराक़ पर अमेरिका का कंट्रोल है, उर्दून और शाम की जो हुकूमत है वो इसराइल और अमेरिका के एक तरह से साथ है, तो वो अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान की आर्मी को नहीं करने देगी। लेकिन ईरान की आर्मी, माफ़ कीजिएगा, इसराइल की आर्मी लगातार जॉर्डन के एयर स्पेस को इस्तेमाल कर रही है, शाम के एयर स्पेस को इस्तेमाल कर रही है और इराक़ के एयर स्पेस को इस्तेमाल करके वो ईरान पर हमला कर रही है। ट्रंप की तरफ से, इसराइल की तरफ से बार बार
بار دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے فضا کا جو کنٹرول ہے، ایئر اسپیس کا جو کنٹرول ہے، وہ اسرائیل اور امریکہ کے پاس ہے۔ اس لیے ایران کے پاس آپشن صرف یہ بچتا ہے کہ وہ میزائل سے حملہ کرے، اور ایران کی جو سجیل میزائل ہے وہ سب سے طاقتور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 30-40 سالوں میں ایران نے بھی ایئر فورس پر زیادہ فوکس کرنے کے بجائے اپنی میزائل کی جو اس کی انرجی ہے، جو طاقت ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، اسی پر زیادہ فوکس کیا ہے۔ اور صرف ایران نہیں بلکہ ایران کے جتنے پروکسی ہیں، خواہ وہ حوثی ہو یا لبنان میں حزب اللہ ہو یا دوسرے ہو، وہ سب بھی میزائل کا ہی استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایران کی اپنی ٹیکنالوجی ہے، کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اسرائیل جن جہازوں کا استعمال کر رہا ہے وہ امریکہ کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ سجیل میزائل ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہے۔ قرآن کریم سے سجیل کا نام لیا گیا ہے، اور اس کی جو خوبی ہے الجزیرہ نے اپنی ایک رپورٹ میں شائع کیا جس میں بتایا گیا کہ 59 فیٹ اس میزائل کی لینتھ ہوتی ہے، اور اس کی جو رینج ہے وہ 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، یا 1242 مائلز ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کی سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ کہ پے لوڈ جو اس میزائل کا ہوتا ہے وہ 700 کلو گرام کا ہوتا ہے، یا 1543 IBS اس کا پے لوڈ ہوتا ہے۔ اور پے لوڈ سب سے اہم ہوتا ہے، جو جنگی جہاز فائٹر پلین کہیں جا کر کے حملہ کرتا ہے اور اس حملے سے جو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ وہاں پر بم گرایا جاتا ہے اور پے لوڈ اس جہاز میں ہوتا ہے جو گرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ جو سجیل میزائل ہے اس میں جو پے لوڈ ہے وہ 700 کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے، اور یہی سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور اس کا پورا فیچر دیکھیے، یہ جو میزائل ہے اسی پر باضابطہ سجیل لکھا ہوا ہے، اور اس کا جو نام ہے سجیل، اور یہ قرآن سے لیا گیا ہے، عربک لفظ ہے، آگے میں بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ سولڈ فیولڈ ہے، میڈیم رینج اینڈ بیلسٹک میزائل ہے، اور یہ لانگ رینج بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایران میں اس کو بنایا گیا ہے۔ اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ 2008 میں ایران نے اس سے انکشاف کیا تھا، اس کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ اس نے اس طرح کا میزائل بنا لیا ہے۔ اس کے بعد 2000 سے 2500 کلومیٹر اس کی رینج ہے، 500 سے 1000 کلو گرام وار ہیڈ اس میں پے لوڈ ہوتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ہائی ایکسپلوزیو ہے اور کئی ساری اس کی خوبی ہے۔ 2 اسٹیج میزائل بھی ہے یہ۔ اور اب اس کا جو نام رکھا گیا قرآن سے لیا گیا ہے۔ قرآن کی ایک سورت ہے، اما پرا میں ہے، سورۃ الفیل، آپ عموماً نماز میں پڑھتے ہوں گے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ولم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو سورہ فیل میں ایک آیت ہے وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ یہ سورۃ الفیل کہہ لیجئے، یا کہہ لیجئے جب خانہ کعبہ پر ابابیل کے لشکر نے حملہ کیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب ان دنوں مکہ کے گورنر تھے، خانہ کعبہ کے متولی اور نگہبان ذمہ دار تھے۔ تو ابرہہ نے یمن سے جا کر خانہ کعبہ پر حملہ کا ایجنڈا بنایا، اور اس نے عبد المطلب کو بلایا اور کہا کہ خدا کے گھر کو ہم ڈھانے کے لیے آئے ہیں۔ اور عبد المطلب نے ان کے جواب میں کہا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ تم نے میری بکریوں کو کڈنیپ کر لیا ہے، اسے لے لیا ہے، وہ مجھے حوالے کر دو، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لیں گے۔ ابرہہ کا مقصد اور منشا یہ تھا کہ وہ بلیک میل کرنا چاہ رہا تھا عبد المطلب کو، اور اس نے دھمکی دی تھی کہ ہم خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے۔ تو ابرہہ کو لگ رہا تھا کہ عبد المطلب جھک جائیں گے یا اس سے معافی مانگیں گے، یا جو شرطیں ہوگی ابرہہ کی وہ مان لیں گے۔ لیکن عبد المطلب نے جب یہ جواب دیا تو ابرہہ کچھ بھی نہیں کر سکا، بکریوں کو واپس کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد ابابیل کی شکل میں ایک لشکر آتا ہے جو پتھروں کو پھینکتے ہیں، اور وہ پتھر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ ابابیل کے پورے لشکر کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ ابرہہ کے لشکر نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا منصوبہ بنایا تھا، یہ ناپاک ایجنڈا یہ بادشاہ یمن سے لے کر یہاں آیا تھا، لیکن ابرہہ کو ابابیل کے لشکر کے سامنے سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اور ابابیل کے ایک پرندے تھے، لیکن وہ جو پتھر برسا رہے تھے ان پتھروں میں بہت زیادہ طاقت تھی۔ تو وہی ہے کہ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اللہ نے ان پرندوں کے
اور اللہ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر سجیل کے پتھروں سے وار کرتے تھے۔ سجیل کا مطلب ہوتا ہے پکی ہوئی مٹی یا ایسا پتھر جس کو توڑا نہ جا سکے، تو یہ بہت اہم نام ہے اور ایران نے اپنے میزائل کا یہی نام رکھا ہے۔ ایران کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ ایران نے جو میزائل بنایا ہوا ہے تو زیادہ تر ان میزائلوں کے نام کو ایران نے تاریخ سے جو رکھا، جیسے خیبر میزائل، شہاب میزائل شہاب الدین غوری کی طرف منسوب کر کے، اسی طرح سجیل میزائل قرآن کی اس آیت سے نام لیا گیا ہے۔ اسی طرح ایران کی طرف سے جب میزائل کو پھینکا جاتا ہے تو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جاتی ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ آپ نے نہیں پھینکا لیکن اللہ نے پتھر پھینکا ہے۔ تو یہ ایران کی خوبی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے ایران کے میزائل جو اسرائیل میں گرے ہیں تو کچھ تصویریں سامنے آئی ہے، اور یہ جو فوٹو ہے یہ ایک طرح سے کہہ لیجئے اوپر سے لیا گیا ہے، تو یہ اسپیس سے لیا گیا فوٹو ہے اور اس طرح کی تصویر آ رہی ہے ایران کی جو نقصان ہوا ہے۔ کچھ اور تصویریں آنی باقی ہے۔ ادھر ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کو ایک میٹنگ کرنی تھی، اور یہ میٹنگ پارلیمنٹ سے ہٹ کر کے یا جو پرائم منسٹر کا گھر ہے وہاں سے ہٹ کر کے ایک سیکرٹ جگہ پر بنیامین نتنیاہو نے اپنی میٹنگ کی، اور ایران کے ڈر سے بنجامین نتنیاہو نے اور پوری کیبنٹ نے اس طرح کی میٹنگ کی کہ کہیں ایران کو لوکیشن کا اندازہ نہ لگ سکے اور ایران یہاں پر بہت بڑا حملہ کر دے۔ تو یہ وار کونسل ہے بنجامین نتنیاہو کی، جس نے چھپ کر کسی بنکر میں اس طرح کی میٹنگ کی ہے۔ بنجامین نتنیاہو کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو وی آر سفرنگ ہیوی اینڈ پینفل لوز، کہ ہم بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور بہت بڑا ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی سچائی نہیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے اور اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیل بھی ایران کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور یہ جو آپ تصویر پیچھے دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ تہران کی تصویر ہے۔ دیکھیے کس طرح دھواں دھواں ہو گیا ہے تہران، اور زبردست حملہ کیا فائٹر پلین سے اسرائیل نے ایران پر۔ ایک اور تصویر ہے، یہ جو ریڈ کرسنٹ ہے ایران کا، یا کہہ لیجیے اردو میں ہلال احمر، یہ اس کی تصویر ہے، اور اسٹرائک بمڈ دا بلڈنگ آف دی ایرانین ریڈ کرسنٹ ان تہران، کے تہران میں ریڈ کرسنٹ کی جو بلڈنگ ہے جہاں سے سوشل ویلفیئر کا کام ہوتا ہے، ریلیف ورک کیا جاتا ہے، اس بلڈنگ کو اسرائیل نے حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو تصویریں ہیں یہ بھی تہران کی ہے جو ایران کی راجدھانی ہے، اور ان حملوں کی وجہ سے پورا تہران جو ہے وہ دھواں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ فوٹیج آف دی اسرائیلی اٹیکس دیٹ ہٹ دا سٹی آف، یہ کرمان شاہ ان دا ایران، ایران میں جو کرمان شاہ شہر ہے اس پر حملہ کی تصویر ہے، اور دیکھیے کس طرح اسرائیل کا حملہ جاری ہے۔ ایک اور تصویر ہے، اور یہ دراصل اسرائیل کی تصویر ہے۔ ایران کے میزائل حملے کے ڈر سے ایک بس ٹکرا جاتی ہے، اور وہ جو پوری بس ہے ٹوٹ جاتی ہے۔ دراصل جب ایران کا میزائل اسٹرائک ہو رہا تھا اسی وقت سائرن بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو بس ہے ایک بلڈنگ سے جا کر ٹکرا جاتی ہے۔ آپ کلیش رپورٹ کا یہ ٹویٹ دیکھیے، a bus in Israel crashed into a building due to the panic caused by Iranian missile attacks۔ تو ایران کے میزائل اٹیک کی وجہ سے جو ڈرائیور ہے وہ بہت زیادہ پینک ہو جاتا ہے، اور ایک عمارت سے جا کر بس ٹکرا جاتی ہے۔ ادھر یہ تصویر جو ہے وہ، یا جو نیوز ہے وہ ایران سے آئی ہے۔ اسرائیل کے ڈرون کو ایران نے مار گرایا ہے، اور یہ ڈرون کی تصویریں ہیں، اور جو لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس ایئر ڈیفنس کی طاقت بالکل بھی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، ایران کا ایئر ڈیفنس بھی کام کر رہا ہے۔ ایران کی جو ایئر فورس ہے وہ لگاتار ایکٹیو ہے۔ 5 F-35 کو ایران نے مار گرایا ہے، اور تقریباً 100 سے زیادہ ڈرون کو اب تک مار گرایا ہے، اور یہ اس کی لائیو تصویریں ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے 2 پائلٹ کو بھی ایران نے گرفتار کر رکھا ہے، اور ایران نے کہا ہے جلد ہی ان دونوں پائلٹوں کی تصویر جاری کی جائے گی جن 2 پائلٹوں کو ایران نے گرفتار کیا ہے۔ تو یہ ایران کے ایئر فورس کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ایران کے ایئر فورس کو ہلکے میں لیا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ اور تصویریں ہیں ایران کی، تہران کی، جہاں اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اور اس میں سے جو ایک بلڈنگ ہے وہ دراصل ایران کی پولیس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ بزدلی ہے اسرائیل کی جو عام سویلینز یا ٹی وی چینل کے دفتروں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ریڈ کرسنٹ کو اسرائیل نے نشانہ بنایا، یا پولیس کے دفتر کو اس نے نشانہ بنایا۔ اور اب یہ خبر دیکھیے، ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے ایران کا۔ دراصل
ایران کے سرکاری ٹی وی چینل کو ہیک کر لیا کسی نے، اور ہیک کرنے کے بعد ٹی وی چینل پر یہ خبر چلائی گئی کہ ایران کی عوام سڑکوں پر آ جائے، اس حکومت کو بدلنا ہے، رجیم کو چینج کرنا ہے، یہ عوام ہمیں، یہ جو سرکار ہے یہ برداشت نہیں ہے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد ایران کے سرکاری ٹی وی چینل نے اس ہیکنگ کو ٹھیک کیا اور کہا کہ یہ جو خبر نشر کی گئی تھی اس طرح کی، وہ کسی نے ہیک کر لیا تھا ٹی وی چینل کو، اور یہ خبر سچائی کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ اسرائیل نے ابھی تک اس ہیکنگ کی ذمہ داری نہیں لی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران ہی کی طرف سے کیا گیا، کیونکہ پچھلے 2 دنوں سے ایران پر اسرائیل کا سائبر اٹیک جاری ہے۔ انٹرنیٹ کی سروس بھی ایران میں کچھ وقت کے لیے بند ہو گئی تھی، جس کو ایران نے دوبارہ ٹھیک کر لیا، اور ایران نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ اے ٹی ایم نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ تو کچھ بڑی خبریں ہیں جو سامنے آئی ہے، اور دونوں طرف سے رات بھر حملہ ہوا، اور ایران نے اپنے سجیل اور خیبر میزائل کا جو استعمال کیا ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا اسرائیل کو۔ اسرائیل میں سینسرشپ عائد ہے، تصویریں وہاں سے نہیں آ رہی ہے، فوٹیج نہیں آ رہے ہیں، جس سے اب اندازہ لگانا مشکل ہے۔ پچھلے 2 دنوں میں میڈیا نے کچھ وہاں جا کر کے رپورٹ کیا تھا، تصویریں لی تھی، تو سچائی سامنے آ رہی تھی، لیکن ایران کے سپریم لیڈر نے جس طرح ٹرمپ کو بار بار دھمکی دے کر کے کہا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اس سے صاف ہے کہ ایران کی بھی تیاری پوری ہے، اور ایران یوں ہی جنگ کے دوران بھی ٹرمپ سے اور اسرائیل سے ترکی بترکی بات نہیں کر رہا ہے۔ ادھر ٹرمپ کی طرف سے بار بار اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ایران جھک جائے، انکنڈیشنل سرنڈر کر دے، اور انکار کر دیا گیا ہے۔ ادھر ٹرمپ نے ابھی تک باضابطہ اسرائیل کا اس جنگ میں ساتھ دینے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ٹرمپ کی جو خبر ہے، ٹرمپ کی جو زبان ہے ہر وقت بدلتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ سچویشن روم میں پھر میٹنگ کریں گے، بات چیت کریں گے۔ ادھر اسرائیل کی طرف سے بار بار ریکویسٹ کی جا رہی ہے، مانگ کی جا رہی ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ کسی طرح اس جنگ میں آنے کا اعلان کر دے، فیصلہ کر دے، لیکن ابھی تک ٹرمپ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ ادھر فرانس کی طرف سے لگاتار ٹرمپ پر اور پوری دنیا پر دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ سیز فائر کرایا جائے، جنگ بندی کرائی جائے، اور جو بات چیت چل رہی تھی، مذاکرات کا جو دور جاری تھا ایٹمی پاور کو لے کر کے، اس کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ ادھر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایران کو کسی بھی حالت میں ایٹمی توانائی حاصل نہیں کرنے دے گا۔ ایران کی درخواست پر یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کا اجلاس ایک مرتبہ پھر بلا لیا گیا ہے، اور جمعہ کو یہ اجلاس ہوگا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔